नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के नए शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी आज ट्रैवल कर रहे हैं। कल से आप उनको इसी प्रोग्राम में मुस्तकिल बुनियादों पर देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास फैसले, मरियम नवाज की एक और शर्मनाक हरकत, कमांडर इन चीफ के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश, एक बड़े अदालती फैसले, चीफ जस्टिस पर बराह रास्त हमले और इमरान खान साहब के एक बड़े सरप्राइज के मुतालिक तीन बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको उस खातून के मुतालिक बताते हैं जिन पर जमान पार्क में बराह रास्त फायरिंग की गई थी। पैलेट गन से इस खातून पर बराह रास्त गोलियां बरसाई गई थी और पैलेट गन्स का इस्तेमाल असल में मकबूजा कश्मीर में किया जाता है और इंसानी हकूक की जो आलमी तंजीमें हैं वो पैलेट गन्स के इस्तेमाल को इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार देती हैं। यहां तक कि मकबूजा कश्मीर में जब भारतीय अफवाज ने पैलेट गन्स के जरिए कई मासूम कश्मीरी बच्चों और कश्मीरी बच्चियों की बीनाई छीनी तो अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया गया और इस अमल की शदीद तरीन मजम्मत की गई। लेकिन यही जो पैलेट गन्स हैं ये अब हैरान कुन तौर पर जमान पार्क पर जो घिनौना ऑपरेशन किया गया था यहां भी इस्तेमाल की गई और बिल्कुल ऐसे लगा जैसे ये कोई दहशतगर्दों के ग्रोह पर फायरिंग की जा रही हो और ये पैलेट गन्स दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हो। अब जिस खातून पर पैलेट गन्स के साथ बराह रास्त फायरिंग की गई थी, इन्हीं खातून को बचाने वाला शख्स भी पहली मर्तबा सामने आ गया है। हमने आपको इस खातून के मुतालिक अपने पिछले वीलॉग में बताया था और फिर इमरान खान साहब ने भी इसी खातून की एक वीडियो अब अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स ये पूछ रहे थे कि जिस खातून का आप जिक्र कर रहे हैं इनकी वीडियो को आप पोस्ट करें। जाहिर है कि ये वीडियो यूट्यूब के नीचे कमेंट्स के सेक्शन में तो पोस्ट नहीं की जा सकती, लेकिन इमरान खान साहब ने अब ये वीडियो भी पोस्ट की है और इस खातून को बचाने वाला जो शख्स है वो भी सामने आ गया है। इस शख्स के मुतालिक आपको बताते हैं कि इसका नाम क्या है और इसने अपनी जान पर खेलकर इसी खातून को गोलियों से क्यों बचाया। अब ये जो नौजवान है इसका नाम है उस्मान सईद और उस्मान सईद इंसाफ यूथ विंग गुजरात के सदर हैं और उन्होंने खुद अब इस वाक़े के मुतालिक दो इंकशाफात किए हैं। एक तो उस्मान सईद का यह कहना है कि ये जो निहत्ती खातून है इन पर सीधे पैलेट गन फायर मारे जा रहे थे। मैंने ये देखा कि हमारी ये खातून कारकुन है, मुकम्मल तौर पर निहत्ती हैं, किसी किस्म का कोई इश्ताल अंगेज इकदाम भी नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद इन्हें गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर उस्मान सईद कहते हैं कि मैंने पुलिस से अपील की कि खुदारा ये खातून है, इनके ऊपर आप इस तरह से गोलियां ना बरसाएं। जब पहली मर्तबा पुलिस वाले बाज नहीं आए तो मैंने उनको शर्म दिलाने की कोशिश की और मैंने कहा कि आप लोग शर्म करें कि एक पाकिस्तानी खातून को आप इस तरह से दहशतगर्दों की तरह निशाना बना रहे हैं। उसके बाद उस्मान सईद ने कहा कि जब मैंने पुलिस को शर्म दिलाने की कोशिश की तो पुलिस ने इस खातून पर एक मर्तबा फिर बराह रास्त फायरिंग शुरू कर दी। तो इस पूरी सूरत हाल में मैंने ये सोचा कि मैं इस खातून की ढाल बन जाता हूं और फिर इस वीडियो में यह भी देखा गया कि उस्मान सईद फिर इस खातून के सामने आ गए, एक इंसानी ढाल उन्होंने इस खातून के सामने बना ली और उस्मान सईद कहते हैं कि मैं इनको बाहिफाजत छोड़ के आया और उस्मान सईद से एक चैनल ने यह भी पूछा कि क्या आपको उस वक्त डर नहीं लगा जब पैलेट गन्स के साथ फायरिंग की जा रही थी और आपने इस खातून के सामने आकर इंसानी ढाल बनाई और इसको बचाने की कोशिश की। तो इस पर उस्मान सईद ने कहा कि मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूं, ये खातून मेरी बड़ी बहन की तरह है। हम सबको पता था कि हम आइन और कानून के तहत और आइन और कानून के दायरे में रहकर अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और किसी इंसान की जान जब बहुत कीमती होती है तो आपको डर नहीं लगता। अब सवाल यह है कि क्या इस किस्म के जज्बे को कोई शिकस्त दे सकता है? कोई पुलिस, कोई रेंजर्स, कोई राना सनाउल्लाह, कोई इलेक्शन कमीशन, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई भी ताकत इसी किस्म के जज्बे को क्या शिकस्त दे सकती है? अब आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं और साथ ही इमरान खान साहब ने आज के दिन में
آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق جو 3 بڑے اور حساس نوعیت کے انکشافات کیے ہیں، ان سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب جو پاکستانی میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا چینل نے عمران خان صاحب کے ان الفاظ کو نشر نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو خان صاحب کے یہ جو تینوں نکات ہیں اور بڑے حساس قسم کے نکات ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق، یہ تینوں نکات مختصراً بتا دیتے ہیں۔ اب خان صاحب نے یہ جو تازہ ترین انکشافات کیے ہیں، یہ انہوں نے ایک غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کیے، اور اس انٹرویو کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کے جو موجودہ اقدامات ہیں، یعنی جس طریقے سے زمان پارک پر ایک گھناؤنا آپریشن کیا گیا، یہ اقدامات اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر موجودہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اور انہیں افسوس ہے، یعنی خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ آج فوج اور ملک کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، یعنی تحریک انصاف، جو کہ کے پی کی حکمران جماعت رہی اب سے چند ہفتے پہلے تک، جو کہ پنجاب کی حکمران جماعت رہی، جو کہ اب بھی آزاد کشمیر جیسے حساس ترین علاقے کی حکمران جماعت ہے، اور گلگت بلتستان کی بھی حکمران جماعت ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ آج فوج اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آمنے سامنے لایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بڑا حساس نوعیت کا نقطہ بیان کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آج اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کی پشت پناہی ختم کر دے تو یہ پی ڈی ایم ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتی، ان کی حکومت 24 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ نواز شریف سے آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت جو وعدے کیے گئے، وہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں۔ بڑے معنی خیز الفاظ خان صاحب نے بولے کہ مجھے یہ افسوس ہے کہ نواز شریف سے آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت جو وعدے کیے گئے تھے، وہ وعدے اب پورے کیے جا رہے ہیں۔ کون سا ملک ہے جو عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میری گرفتاری کی کوشش کی شکل میں وہ وعدے نبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو موجودہ آرمی چیف کے تقرر کے وقت اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف سے کیے تھے۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، میں خود حیران ہوں کہ کس قسم کا عجیب ماحول بن گیا ہے۔ مجھے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں پی ڈی ایم کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس پوری صورتحال میں ان کے ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ تو جیل جانے کے لیے تیار تھے۔ نواز شریف 2 بار ملک سے فرار ہوئے، ایک مرتبہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں وہ فرار ہوئے، اور دوسری مرتبہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو اس وقت وہ جعلی میڈیکل رپورٹس پر پاکستان سے فرار ہوئے، حالانکہ انہیں اعلیٰ عدالتوں نے کرپشن کی بنیاد پر سزائیں سنائی تھیں۔ اس کے بعد خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر پارٹی کون چلائے گا؟ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف چودھری پرویز الہی تحریک انصاف کے صدر بن چکے ہیں، دوسری جانب شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں خان صاحب نے جو انکشاف کیا، اس کے پہلے نقطے میں خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ان کے گھر کے باہر موجود ہیں، یعنی زمان پارک کے باہر جو موجود ہیں، یہ اس لیے موجود ہیں کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے جن لیڈرز کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا، ان پر بدترین تشدد کیا گیا، انہیں بھرنا بھی کیا گیا، اور پھر خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی گرفتاری کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ جیل میں کیا ہوگا، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ انسان کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خان صاحب نے یہ بتایا کہ انہیں گرفتار کیے جانے کی صورت میں انہوں نے پارٹی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر فیصلے کرے گی اور پارٹی چلائے گی۔ لیکن اب یہاں پر عدالت سے عمران خان صاحب کے کیسز کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے، اس فیصلے کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور جناب باجوہ کے متعلق جو ایک نیا انکشاف ہوا ہے، اس کے 2 حساس ترین نکات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب باجوہ نے یہ اعلان کیا تھا
کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد مکمل روپوشی کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ رجیم چینج آپریشن کے بعد وہ اس قدر غیر مقبول ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرتے کرتے عوام نے عمران خان صاحب کی محبت میں جناب باجوہ کو مکمل طور پر مائنس کر دیا۔ عمران خان صاحب کو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے مائنس کرنے کی کوشش کی، عوام نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو مائنس کر دیا، اور جناب باجوہ کی اب اگر کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی عام سی تصویر، کوئی عام سی ویڈیو بھی سامنے آ جائے تو جناب باجوہ کے خلاف تنقید کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ اس تصویر کو ٹویٹر پر پوسٹ کر کے صرف اتنا لکھ دیتے ہیں کہ جناب باجوہ کے متعلق کوئی ایک کامنٹ، اور نیچے جو پھر ہزاروں کی تعداد میں کامنٹس آتے ہیں اس میں سے کوئی ایک کامنٹ بھی جناب باجوہ کے حق میں نہیں ہوتا۔ شاید پورے پاکستان میں ان کی امیجیٹ فیملی کے سوا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس وقت جناب باجوہ کی حمایت کر رہا ہو۔ اب جناب باجوہ کے متعلق بھی ایک نیا انکشاف ہوا ہے۔ اس انکشاف کے دو نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب زمان پارک میں ایک انتہائی اہم نوعیت کی بریفنگ ہوئی ہے، جس میں عمران خان صاحب نے ایک طرح سے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، اور پھر عمران خان صاحب پر ایک نئے قاتلانہ حملے کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کا انکشاف ہوا۔ اس انکشاف کے پہلے حصے میں خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میری گرفتاری عدالت میں پیش ہونے کے لیے نہیں بلکہ مجھے مارنے کے لیے ہے، یعنی مجھے گرفتار کرنے کا منصوبہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ مجھے کوئی عدالت میں پیش کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ میرے قتل کی سازش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ میرے پاس سالڈ انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے، جس طرح سے میرے پاس وہ انٹیلیجنس انفارمیشن آ گئی تھی جب مجھ پر پہلی مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، اور میں نے 3-4 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا اور اس کو ایک نام نہاد مذہبی رنگ دیا جائے گا۔ ایسے ہی میرے پاس ایک اور قاتلانہ حملے کی ٹھوس انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں نے عدالت میں پیش ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن یہ مجھے جان بوجھ کر ٹریپ کر کے ایک ایسی جگہ پر بلا رہے ہیں جہاں مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں، یعنی اسلام آباد کی وہ کچہری جس کو میں بطور صحافی بہت اچھے طریقے سے اس کا حدود اربہ جانتا ہوں۔ یہاں 2 بم دھماکے ہو چکے ہیں، درجنوں لوگ ان دھماکوں میں شہید ہو چکے ہیں، یہاں اندھے قتل ہو چکے ہیں، اور کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب ملزمان کو پیشی پر لایا جاتا ہے تو ان پر براہ راست فائرنگ کی جاتی ہے۔ اب ٹریپ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کچہری میں کسی صورت لایا جائے، اور عمران خان صاحب کے وکیل بابر اوان تو عدالت میں یہ رپورٹ بھی سبمٹ کروا چکے ہیں کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ بم کے ذریعے نشانہ بنانے کا ایک پلان بنایا جا چکا ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک خودکش حملہ آور کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن ہم کسی بھی صورت 90 دن سے آگے نہیں جانے دیں گے، الیکشن 90 روز سے آگے گئے تو ہم آئینی تحریک چلائیں گے، کسی صورت آئین کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں قانون کی حکمرانی اور قانون پر عمل درآمد پر یقین رکھتا ہوں، 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہو جاؤں گا۔ جب میں نے یہ کہہ دیا، ایک انڈرٹیکنگ بھی دے دی کہ عدالت میں پیش ہو جاؤں گا، تو پھر زمان پارک میں یہ آپریشن کرنے کا جو پورا ڈرامہ رچایا گیا، اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میرے کارکن غصے میں ہیں، میرے کارکن کہتے ہیں کہ آپ بار بار قانون پر عمل درآمد کی جو رٹ لگائے ہوئے ہیں، اس رٹ کو بند کریں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر اس امپورٹڈ حکومت نے نہ مانا تو یہ ٹیک اوور کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ میری حکمت عملی اس بات پر ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے پھر جناب باجوہ کے متعلق بھی ایک اہم انکشاف کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مارچ 2021 میں ایک اہم شخصیت میرے پاس آئی تھی، اور اس اہم شخصیت نے مجھے یہ کہا کہ جناب باجوہ آپ کی حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جناب باجوہ آپ کو نکالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کے جو اہلکار ہیں یہ میری گرفتاری کے لیے 2 بار میرے قریب پہنچ چکے تھے، اور مجھے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ گرفتاری کے بعد مجھ پر تشدد ہوگا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ مجھے یہاں سے یہ اٹھائیں، بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں منتقل کریں، مجھ پر تشدد کیا جائے، سلو پوائزننگ کی جائے، اور اس کے بعد میری جان لے لی جائے،
تاکہ پی ڈی ایم کی سہولت کاری کی جائے اور پی ڈی ایم کو یہ الیکشن جو ہے جتوایا جائے زبردستی. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے. اب اس موقع پر عمران خان صاحب سے چودھری پرویز الہی کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا کہ زمان پارک پر آپریشن کے دوران چودھری پرویز الہی کہیں نظر نہیں آئے، کیونکہ پی ٹی آئی کے تو ہزاروں کی تعداد میں کارکن وہاں پر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ عمران خان صاحب کی حفاظت کرتے رہے. پی ٹی آئی کی پوری جو قیادت ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، انہوں نے یہ ثبوت دے دیا کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ مکمل طور پر ایک ہیں. اور جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی، ایک تاریخ تحریک انصاف نے رقم کر دی. اس قسم کی مزاحمت پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پارٹی نے نہیں کی. اب اس سچویشن میں عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ چودھری پرویز الہی اس وقت کورونا سے متاثر ہیں. اب آپ کو فوج کے کمانڈر ان چیف اور سپریم کمانڈر پر ایک انڈائریکٹ حملے کے متعلق آگاہ کرتے ہیں. یعنی پہلے تو جناب فیض حمید کے خلاف 3 نامعلوم افراد کو متحرک کیا گیا، 3 مشکوک افراد کو جناب فیض حمید کے خلاف متحرک کیا گیا. جناب فیض حمید کا 10 دسمبر 2022 فوج میں آخری دن تھا. اس سال اپریل میں جناب فیض حمید نے ریٹائر ہونا تھا. 76ویں لانگ کورس سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے دسمبر میں ہی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی. اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز، جو کہ سپریم کورٹ سے ایک فراڈ خاتون قرار پائیں، مریم نواز جنہیں سپریم کورٹ نے ایک جعل ساز خاتون قرار دیا، انہوں نے خود ہی ایک طرح سے سینئر آرمی چیف بن کر جناب فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر جناب فیض حمید کے خلاف 3 نامعلوم افراد اچانک متحرک ہوئے. ان تینوں افراد کا تعلق چکوال سے تھا، اور چکوال میں ویسے اگر آپ مقامی لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جناب فیض حمید کی مقامی سطح پر بڑی پذیرائی ہے. لیکن یہ جو 3 افراد جن کا تعلق چکوال سے ہے، انہوں نے جناب فیض حمید پر مریم نواز کے کارندے بن کر ایک وار کیا اور جناب فیض حمید کے خلاف نیب میں ایک شکایت درج کروا دی. اگرچہ یہ شکایت جو ہے وہ بعد میں واپس کر دی گئی، کیونکہ جناب فیض حمید کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے کوئی ایسے شواہد موجود نہیں تھے کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس بنایا جا سکتا. اب مریم نواز اور اسی سسیلین مافیا نے، جس نے جناب فیض حمید کے خلاف اس طرح سے 3 نامعلوم افراد کو متحرک کیا تھا، اسی سسیلین مافیا نے اب اپنے ایک مورے کے ذریعے فوج کے کمانڈر ان چیف اور فوج کے سپریم کمانڈر پر ایک نیا وار کرنے کی کوشش کی. کیونکہ پہلے تو فوج کے سپریم کمانڈر یعنی صدر عارف الوی کی ایک آڈیو کال کو خفیہ طریقے سے ریکارڈ کیا گیا. صدر کا جو عہدہ ہے یہ پاکستان کے آئین کے مطابق فوج کے سپریم کمانڈر کے برابر ہوتا ہے. لیکن اب صدر عارف الوی کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ میں اچانک ایک درخواست دائر کر دی گئی، جس کا اب ایک فیصلہ بھی آ گیا ہے. اب یہ جو درخواست ہے یہ ظہور مہدی ایک جو نامی شخص ہے اس کی جانب سے دائر کی گئی، اور اس درخواست کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی. اس سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ سیاسی جماعتیں اس پورے معاملے میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ آپ کا مقدمہ ہے ہی نہیں. آپ کے کاغذات نامزدگی پر جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے دستخط ہونے چاہیے تھے وہ دستخط ہی موجود نہیں، تو پھر آپ کس طریقے سے اس قسم کی پٹیشن سپریم کورٹ میں لا سکتے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آئینی تقاضا یہ ہے کہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو ہے یہ مجلس شورا کا یعنی پارلیمنٹ کا رکن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ درخواست جو ہے صدر عارف الوی کی نااہلی کے لیے جو دائر کی گئی تھی اس کو خارج تو کر دیا گیا. لیکن اس درخواست کو دائر کرنے کا مقصد اصل میں صدر عارف الوی کو ایک سخت نوعیت کا پیغام پہنچانا تھا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے آئین کے تحت پنجاب میں 30 اپریل کی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ آئین کے تحت جس قسم کے آپ اقدامات کر رہے ہیں جو کہ شریف خاندان کے مفادات پر زد ڈال رہا ہے، اس قسم کے اقدامات کرنے کی آپ کی جرت کیسی ہوئی. ہم آپ کی نااہلی کے لیے اس قسم کی پٹیشنز بھی لا سکتے ہیں اور آپ کے مواخذے کے لیے غیر آئینی عمل بھی شروع کروا سکتے ہیں. یہ اصل میں صدر عارف الوی کو ایک سخت پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی. اب آپ کو عمران خان صاحب کے کیسز کے متعلق جو 2 عدالتوں کے 2 بڑے فیصلے آئے ہیں ان سے مختصراً آگاہ کرتے ہیں. اب ان 2 فیصلوں سے پہلے اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان صاحب کے خلاف آج ہی کے دن میں ایک اور گھنونی واردات کر دی،
اور عمران خان صاحب پر زمان پارک میں ہنگامہ آرائی کا ایک بھونڈا اور جھوٹا الزام لگا کر ایک اور مقدمہ درج کر لیا، اور یہ مقدمہ ایس ایچ او ریس کورس ریحان انور کی مدعیت میں درج کیا گیا، اور حیران کن طور پر اس میں دہشت گردی کی دفعہ بھی شامل کر لی گئی، اور 20 کے قریب دفعات جو ہیں وہ اس مقدمے میں شامل کی گئی ہیں۔ اب اس ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکنان نے عمران خان کی ایما پر سنگین جرائم کیے، عمران خان اور ساتھیوں پر مجرمانہ سازش، کار سرکار میں مداخلت اور مجرموں کو پناہ دینے کی دفعات بھی شامل کی گئیں، اور ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ کارکنوں نے پیٹرول بم استعمال کیے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد اس مقدمے میں کہا گیا کہ کارکنوں کے حملے میں ڈی آئی جی اسلام آباد سمیت 63 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ یعنی پوری دنیا نے تو یہ دیکھا کہ پولیس نے زمان پارک میں موجود لوگوں پر براہ راست فائرنگ کی، براہ راست ان کے اوپر ایسے شیلز برسائے گئے جن میں زہریلا مواد موجود تھا۔ الجزیرہ، بی بی سی، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ یہ دکھا رہا تھا کہ زمان پارک میں بہت بڑی بربریت کی گئی، لوگوں پر آنسو گیس کے ایکسپائرڈ جو شیلز ہیں وہ برسائے گئے۔ لیکن یہاں پر الٹا جو مقدمہ ہے وہ عمران خان صاحب اور وہ لوگ جو پولیس گردی کا نشانہ بنے، جو پولیس کے تشدد کا نشانہ بنے، ان کے خلاف یہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کے کیسز کے متعلق دو بڑی اور اہم نوعیت کی خبریں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک خبر اسلام آباد کی عدالت سے آئی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ توشہ خانہ کیس میں یہ عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ حالانکہ توشہ خانہ کیس کے متعلق سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان شہباز شریف کو انڈائریکٹلی یہ شٹ اپ کال دے چکے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس کیس میں کوئی شواہد نہیں ہے، تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی اس کیس کی بنیاد پر گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ لیکن بہرحال اسی بنیاد پر عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، کیونکہ یہ شہباز شریف کی اور مریم نواز کی ذاتی خواہش بھی تھی۔ اب ان وارنٹ گرفتاری کو منسوخ کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کی جانب سے ایک انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں جمع کرا دی جائے کہ خان صاحب عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ اب جس وقت عمران خان صاحب کے وکیل یہ انڈر ٹیکنگ سیشن کورٹ میں جمع کرانے گئے تو وہاں پر بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی اور انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ سماعت کے دوران عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارث نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت آنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب عدالت سے استثناء نہیں مانگ رہے، وہ عدالت آنا چاہتے ہیں، تو پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی ضرورت کیوں ہے؟ اب جج صاحب نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا، الٹا یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کا جو وارنٹ ہے یہ دنیا کا مہنگا ترین وارنٹ بن گیا، اس پر تو کروڑوں روپے خرچ ہو گئے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ایسی عدالتیں ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ رانا ثناء اللہ کے 2 مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ کیا رانا ثناء اللہ کے گھر پر بھی اسی طرح شیلنگ کی گئی تھی؟ کیا رانا ثناء اللہ کے جو وارنٹ تھے ان کی تعمیل کروانے کے لیے اسی طرح رانا ثناء اللہ کے گھر کے اندر زہریلے اور کیمیکل ملے کوئی گیس کے آنسو گیس کے شیلز برسائے گئے تھے، اور رانا ثناء اللہ کے گھر پر اسی طرح کا آپریشن کیا گیا تھا جس طرح کا آپریشن زمان پارک پر کیا گیا؟ اب رانا ثناء اللہ کے متعلق تو ہم سب جانتے ہیں، خاص طور پر اسلام آباد کے جو صحافی ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے لیے جب ٹیمیں یہاں پر پہنچی تھیں تو اسلام آباد پولیس نے ان کو تحفظ دیا تھا اور رانا ثناء اللہ تک کسی کو ایکسیس نہیں دی گئی تھی۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب کے خلاف کس نوعیت کا آپریشن کیا گیا؟ اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ یعنی طاقتور حلقوں کے ایک فارمولے اور ایک پروجیکٹ کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے یا ایک ایسا فارمولہ ہے جس کے متعلق اسلام آباد میں بڑی حساس نوعیت کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں اور بڑے حساس نوعیت کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اسی فارمولے کے متعلق یہ بھی کلیم کیا گیا کہ صدر عارف الوی تک یہ فارمولہ پہنچایا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کے سامنے یہ فارمولہ رکھیں۔ مبینہ طور پر صدر عارف الوی نے عمران خان صاحب کے سامنے یہ فارمولہ بھی رکھا۔ یہ فارمولہ ایک سخت گیر قسم کے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے متعلق ہے۔ اب یہاں اسلام آباد میں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں
کہ عمران خان صاحب اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر رضامندی ظاہر کر دیں تو بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں جی ایچ کیو کی کوئی شخصیات شامل تھیں، یعنی جی ایچ کیو نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں جو کہ اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا کہ آپ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے راضی ہو جائیں۔ اور اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللیجڈلی یہ جو پیغام ہے یہ صدر عارف الوی کی جانب سے بھجوایا گیا۔ اب عمران خان صاحب کو ان کے کچھ ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس سیٹ اپ کے لیے رضامند ہو جائیں، اس سیٹ اپ سے کم شہباز شریف کی تو چھٹی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں جس قسم کی سختیوں کا سامنا اس وقت پی ٹی آئی کو ہے یہ سختیاں کچھ کم ہو جائیں۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا فارمولہ ہے یہ اصل میں ایک ٹریپ ہے، ایک بڑا لمبا چوڑا ٹریپ ہے۔ اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی آڑ میں جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے اس میں تاخیر کی جائے گی، شہباز شریف کی حکومت کا جو پورا گن جو پچھلے 10 ماہ میں ڈالا گیا اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے عمران خان صاحب نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اس فارمولے کو مسترد کر دیا ہے، اور وہ ہر صورت میں سپٹمبر یا اکتوبر میں زیادہ سے زیادہ قومی اسمبلی کا الیکشن چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔